नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, आज हमारा सबक सूरह बकरा का रुकू नंबर 38 और आयत नंबर 276 से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमूना। अल्लज़ीना वो लोग याकुलून रिबा जो खाते हैं सूद। इससे पहले जो रुकू गुज़रा है, जो हमने पढ़ा, इससे पहले वाला रुकू, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सदका व खैरात की फजीलत और अच्छाई को बयान किया था। काफ़ी आयात में ज़िक्र हुआ अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बारे में, उस पर अजर व सवाब के बारे में। तो अब इस रुकू में सदका के बिल्कुल बरअक्स चीज़ का बयान है। सदका की जो डेफिनेशन है, सदका वो किसको कहते हैं, वो ये है कि किसी शख्स के पास रकम है कुछ, अब वो उस रकम का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उसे किसी मुस्तहक पर खैरात करता है, यानी उस रकम को अल्लाह की राह में ख़र्च करता है वापसी की उम्मीद ना रखते हुए। क्योंकि ज़ाहरी तौर पर हम जो भी अल्लाह की राह में देते हैं उससे वापसी की उम्मीद नहीं होती रकम की सूरत में। हाँ, उसका अजर व सवाब बहुत है, इसी को सदका कहा जाता है। और जो सूद है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सूद की डेफिनेशन क्या है कि वो सदक़े का बिल्कुल ऑपोजिट है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने किसी को बतौर कर्ज कुछ रकम दी। मिसाल के तौर पे जैसे एक इंसान है कि उसने लाख या 2 लाख जितनी भी रकम है वो देने के साथ वापसी की शर्त इजाफे की सूरत में उसके साथ उसको दी। यानी जब किसी को लाख रुपया दिया, साथ शर्त लगाई कि वापसी पर लाख के साथ 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 यानी कोई भी इजाफ़ा मुकर्रर कर लिया और कहा कि मैं इजाफे के साथ लूँगा, तो ये सूद है। जहाँ सदक़े की अच्छाई का जिक्र हुआ तो साथ ही सूद की बुराई का भी बयान आ गया। सूद हराम है, और सूद सिर्फ़ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हर मज़हब में, यानी जो भी आसमान से मज़हब नाजिल हुआ सब में ये हराम है। सूद की हुर्मत का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया है। और सूद की जो हुर्मत है, सूद की जो हुर्मत है, इसको ज़रा सूद है कि चीज़ थोड़ा इसको समझे, इसकी वजाहत क्या है कि कर्ज़ और सूद में फ़र्क। कर्ज़ वो चीज़ है जिस पर इजाफ़ी रकम वसूल करना जायज़ नहीं है, जबकि सूद इजाफ़ी रकम है जो कि कर्ज़ देने के बदले वसूल की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को 100 रुपये कर्ज़ दिए, वापसी पर 110 रुपये लिए, तो इजाफ़ी 10 रुपये सूद है जो कि हराम है। इजाफ़ी रकम जो कर्ज़ के बदले में वसूल की जाती है वही सूद है। ख़रीदो फ़रोख्त करके मुनाफा कमाना ये एक जायज़ तरीका है, हलाल है। अब इसी तरह किसी ने एक चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और उसको फ़रोख्त किया 110 में, लेकिन ये जो 10 रुपये इजाफ़ी हैं ये हलाल और जायज़ हैं। क्यों हलाल और जायज़ हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल करार दिया है। सूद की सूरत में कर्ज़ वसूल करने वाला बग़ैर किसी मेहनत के पैसे कमाता है, जो मुआशरती इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ है। कर्ज़ लेने वाले पर इजाफ़ी माली बोझ डाला जाता है जिससे उसकी माली हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। इसी तरह एक मिसाल है, किसी शख्स ने 10 लाख का मकान बनाया और फिर उसे 4,000 रुपये में किराए पर दे दिया, तो ये बिल्कुल जायज़ तरीका है। लेकिन अगर किसी ने 10 लाख किसी को कर्ज़ दिए और 4,000 रुपया महाना लेना शुरू कर दिया, तो ये सूद है और हराम हो गया। ये जायज़ और हराम दो सूरतें हैं। देखिए, जो इंसान किराए के लिए मकान को दे रहा है, यानी एक इंसान है जिसने अपने रकम खर्च करके मकान बनाया, अब कोई दूसरा इंसान उसमें आके रह रहा है, तो जो इंसान किराए के मकान में रह रहा है वो उस रहाइश के इवज़ किराया दे रहा है, और किराया एक जायज़ मुआवजा है जो कि मालिक मकान अपनी जायदाद के इस्तेमाल की बुनियाद पर वसूल करते हैं। यहाँ पैसों की कीमत नहीं बढ़ती बल्कि जायदाद के इस्तेमाल की कीमत वसूल की जा रही है। सूद इजाफ़ी रकम है जो कर्ज़ पे वसूल की जाती है, जो कि इस्लाम में हराम है। उम्मीद है कि अच्छी तरह से कर्ज़ की जो एक मिसाल, जो इसकी वजाहत है, ये समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं आयात की तरफ। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो खाते हैं रिबा, सूद। रिबा सूद को कहते हैं।
لا یقومون نہیں وہ اٹھیں گے الا مگر کما جیسا کہ یقوم الذی اٹھتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان من المس یتخبطہ کہ جس کو خبتی بنا دیا شیطان نے من المس چھونے سے، یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے کسی کو مس کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ خبتی کہتے ہیں بدحواس ہونا، شیطان سے مراد جنات وغیرہ ہے، یعنی بعض اوقات کسی انسان پر جنات کا سایہ ہو جاتا ہے، اس آسیب کی وجہ سے وہ انسان خبط الحواس ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سود خور کی حالت یہ ہوگی، قیامت کے دن ہولناکیوں کو دیکھ کر بالکل بدحواس ہو جائے گا، اس کی حالت بھی بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ ایک اچھا خاصا انسان پاگل ہو جاتا ہے، تو سود خور بھی ایسے ہی پاگل ہو جائے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اور یہ سزا کیوں ہوگی؟ قرآن بتا رہا ہے کہ ذالک اس لیے، یعنی یہ اس کی جو حالت ہے وہ اس لیے ہوگی کہ بِأَنَّهُمْ بے شک کہ وہ قالو کہتے تھے، یعنی وہ لوگ جو جن کی یہ حالت ہوگی سود کی وجہ سے، وہ کیا کہتے تھے، انما البیع مثل الربا بے شک کہ بیع مثل الربا ربا جیسی ہی ہے، بیع بھی کیا ہے، مثل ربا ہے، بیع یعنی خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے یہ بھی ربا جیسا ہے، سود جیسا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، وَحَرَّمَ الربا اور حرام کیا سود کو، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے سزا اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی حلال ہے، سود بھی بیع کی طرح ہے، تو خرید و فروخت کرنا اس سے بھی انسان منافع کماتا ہے اور سود کے ذریعے بھی منافع کمایا جاتا ہے، تو گویا دونوں ایک ہی چیز ہوئی۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے خرید و فروخت کر کے بھی تو منافع کماتے ہیں، اس طرح رقم پر اضافی رقم لینا یہ بھی نفع ہے، تو فرق کیا ہوا؟ سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ سود معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، خرید و فروخت تجارت معیشت کو مستحکم کرتی ہے۔ پھر قرآن یعنی اس چیز کی کیا وضاحت آ رہی ہے کہ احل اللہ البیع وحرم ربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے ربا کو حرام، تو اب بحث میں پڑھنا بالکل فضول ہے، یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام چیز ہے، اور اسی پر یعنی ایک چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس میں کسی بھی بحث و مباحثہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس چیز سے باز رہنا چاہیے، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ فمن جاءہ پھر جس کو پہنچی یا جس شخص کے پاس آئی موعظۃ من ربہم موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا اور وہ اس سے باز رہا، فلہ ما سلفا پس اس کے لیے وہی ہے ما سلف جو اس نے جو پہلے گزر چکا، اس کے لیے وہی ہے جو گزر گیا۔ اب یہاں پہ فرما دیا گیا ہے کہ فَلَهُ مَا سَلَف جو پہلے گزر گیا، سلف گزر چکنا جو گزر چکا ہے پہلے، جو ہو چکا ہے پہلے۔ اکثر ایک لفظ آتا ہے سلف صالحین، سلف صالحین یعنی کہ جو بزرگ پہلے گزر چکے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے بھی جو معاملات ہوئے ہیں، سودی لین دین میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے جو تم لے چکے ہو وہ تمہارے لیے ہے، کیونکہ تب سود حرام نہیں تھا، اب حرام ہو گیا، تو جو بھی سودی معاملات کرے گا اس پر گناہ ہوگا اور بہت شدید سزا ہے اس کی۔ حرام ہونے سے پہلے پہلے جس نے بھی سود لیا یا دیا اس پر کچھ گناہ نہیں، فلاح پس وہ اس کے لیے ہے، یعنی جیسے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو لوگ شراب پیتے تھے یا پی چکے تھے ان پر گناہ نہیں تھا، کیونکہ جب حرام ہو گئی اب اس کے بعد پینے سے جو ممانعت آ گئی، تو اگر اس کے بعد کچھ استعمال کرے گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، پھر گناہ بھی اس کو ہوگا۔ تو اسی طرح کام جو ہے وہ یعنی جو بھی چیز ہے وہ حرام ہونے کے بعد اگر اس کو کیا جائے تو پھر یہ غلط ہوگا اور پھر اس پر سزا بھی ہوگی۔ سود کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہو چکا اس پہ نہیں پکڑ ہوگی، اس پہ کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حرام ہونے کے بعد بھی سودی معاملات کرے گا، لین دین کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی سود سے توبہ کر لی، اگر اس کا مال بطور سود کہیں پر بھی پڑا ہے وہ اس کے لینے سے باز آ گیا، رک گیا،
تو ٹھیک، لیکن اگر اس نے منافقانہ طور پر توبہ کی تھی، مطلب لوگوں کے سامنے تو وہ باز رہا سود لینے دینے سے، لیکن اندر کھاتے اگر کوئی ایک انسان ایسا کرے کہ وہ سود کو نہ چھوڑے تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر آیت کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ جو پہلے سود لے چکا فلاح ما سلف کے تحت جو گزرا، تو اب اس کا معاملہ بھی اللہ کی طرف ہے، چاہے اللہ اسے معاف کر دے، چاہے تو اس کو اس کی سزا ملے۔ ومن آدا، اور جو کوئی لوٹ گیا، ومن آدا، آدا یعود لوٹنا، یعنی جس شخص نے دوبارہ اس کی طرف اعادہ کر لیا، کس کی طرف؟ سود کی طرف۔ یہاں بھی کیا چیز آ گئی؟ ایک انسان ہے سود کے حرام ہو جانے کے بعد بھی سودی کاروبار میں ہی پڑا رہا، یا پھر اس نے توبہ تو کر لی تھی لیکن اس کو جب ظاہری طور پہ اپنا نقصان نظر آیا اور اس کو لگا کہ میں جو ہے یہ سودی کاروبار چھوڑ دوں گا تو اس میں میرے مال میں کمی ہو جائے گی، آدھا تو پھر لوٹ گیا اسی میں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے سودی معاملات کو حرام ہونے کے باوجود بھی نہیں چھوڑا تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن ان کے لیے سزا جو ظاہری طور پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی صدقات، اور بڑھاتا ہے صدقات خیرات کو، واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم، کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو، کفار ناشکرہ، گناہ گار اثیم، گناہ گار کفار ناشکرہ۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا چیز آ گیا کہ مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کرنے کو۔ اللہ پسند نہیں کرتا کسی ناشکرے گناہ گار کو، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ یہاں مٹانے سے مراد کم کرنا، یہ بڑھانا اور کم کرنا یہ ظاہری طور پہ بھی ہے، معنوی طور پر بھی۔ دیکھیں ظاہری طور پر سود کا جو معاملہ ہوگا سود کے مال سے کمائی کرنے والوں کو، تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مال زیادہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ ظاہر میں تو بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو حرام ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات حقیقی طور پہ کچھ ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ انسان کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حرام ہونے کی وجہ سے اگر ظاہری طور پہ مال ان کا بڑھ رہا ہے لیکن حرام ہونے کی وجہ سے اس میں بالکل برکت نہیں رہتی، تو دوسری طرف ذکر ہے صدقہ خیرات کا، یعنی صدقہ خیرات ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہوتی ہے وہ پھر بھی اپنے مال سے اللہ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے مال میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ آخرت کے حساب سے دیکھا جائے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سود تو بالکل مٹ جائے گا، سود خور کے لیے بھی سود خور کے لیے سزا، لیکن صدقہ خیرات کرنے والے کے مال کو بڑھا کر نیکیوں کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تم سود کھا رہے ہو، تم ناشکرے ہو، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کیا نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور دیتے رہے زکوٰۃ، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سود خور گناہ گار لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مومنین صالحین جو نماز زکوٰۃ کے پابند ہیں ان کے اجر عظیم اور آخرت کی راحت کا ذکر ہے، چونکہ اس سے پہلی آیت میں سود خوروں کے لیے عذاب جہنم اور ان کی ذلت و خواری کا ذکر تھا۔ قرآن پاک کا اصول ہے، قرآن پاک اصول کے مطابق اس کے ساتھ ہی ایمان و عمل کے پابند، نماز و روزہ زکوٰۃ کرنے والوں کے ثواب اور درجات کا بھی ذکر کر دیا۔ یعنی کہ انسان کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جہاں پہ کفار منافقین ان کی سزا کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی ایمان والوں کا ذکر لازمی آتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہو گیا کہ جو نیک لوگ ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، نماز روزہ کے پابند ہیں، تو لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ اس کے بعد وہ نہ
کسی بھی طرح ان پر خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کسی بھی چیز کے لیے غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا، من الربا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، یعنی کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد جو سود کی بقایا رقمیں کسی کے ذمے باقی تھیں، ان کا لینا دینا حرام کر دیا گیا۔ تو وضاحت اس کی یہی ہے کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عرب میں عام جو رواج تھا سود کا، وہ پھیلا ہوا تھا۔ جب ممانعت آئی، حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات ترک کر دیے۔ وذروا ما بقیہ سے مراد یہی ہے کہ حرمت نازل ہونے سے پہلے تم جو کچھ بھی کھا چکے ہو اس پر تمہیں گناہ نہیں ہے، اور اگر سود کے بقایا جات یعنی سود کی رقم کسی کے پاس رہ گئی ہے تو ضرور اس کو چھوڑ دو، وہ لوگے تو گناہ گار ہوگے۔ یعنی جو معاملہ طے ہو چکا ہے، اب اگر جب اس کی حرمت نازل ہو گئی ہے تو جس کی بھی کمائی جو رقم پھنسی ہوئی ہے کہیں پہ، اس کو لینا بھی واپس یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہیں چھوڑو گے، تفعلوا ویسے ہوتا کرنا، فعلا کے معنی میں، فعلا کرنا کسی کام کا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہیں باز آتے، یعنی جب تمہیں منع کر دیا گیا ہے، ساتھ میں اوپر یہ بھی آ گیا تھا کہ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اس میں اشارہ کر دیا تھا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم خداوندی کی اطاعت کی جائے، اس کی خلاف ورزی ایمان کے منافی ہے۔ تو یہاں پہ حکم ہو رہا ہے کہ پھر اگر تم باز نہیں آؤ گے سود لینے سے، سود کو نہ چھوڑا، تو پھر کیا حکم ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ یعنی یہاں پہ حکم ہو گیا کہ اگر تو تم لوگ سود کو چھوڑ دیتے ہو تو بہت بہتر بات ہے، اگر تم پھر بھی نہیں چھوڑے تو پھر تم کیا کر دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ ایک شدید قسم کی وعید ہے، ایسی وعید کہ کفر کے سوا کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ پر قرآن میں ایسی وعید نہیں آئی۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ تو پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال ہیں۔ رأس المال اصل مال کو کہتے ہیں۔ اصل مال یعنی کہ اصل رقم جو انویسٹمنٹ ہے، اس سے جو اضافی مال ہوگا یا تو وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا، تو حلال جو نفع ہوگا وہی اصل نفع ہے، جو سود کے ساتھ اضافی ہوگا وہ حرام ہوگا اور سود ہے۔ تو رأس المال وہ مال ہے جو تم لے سکتے ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم اضافی نفع کسی قرض خواہ سے لے رہے ہو تو یہ اس غریب پر ظلم ہے۔ اگر تمہارے لیے یہ حکم ہوتا کہ تم نے سود سے جب توبہ کر لی ہے تو تم اپنی اصل رقم بھی واپس نہیں لے سکتے، تو یہ تم پر ظلم ہوتا۔ اصل رقم لینا یہ تمہارا حق ہے، تو اس لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ نہ تم نے ظلم کرنا ہے اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر ہے ذو عسرتن تنگ دست، یعنی ذو عربی زبان میں یہ آتا ہے والا والی کے، یعنی کسی کو کسی چیز کی طرف، کسی انسان کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی تنگ دستی والا انسان ہے، ٹھیک ہے، ذو عسرتن تنگ دست ہے، فناظرۃ پس مہلت دینی ہے اس کو، الی میسرہ اس کی کشادگی تک، وان تصدقوا اور اگر تم تصدقوا بخش دو،
خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم اس چیز کا علم رکھتے ہو، یعنی کہ مہلت دینا۔ اب یہاں کس چیز کا ذکر آ گیا؟ اگر کسی کو قرض دیا تم نے، قرض لینے والا تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو، اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، کشادگی پیدا ہو جائے تاکہ وہ آسانی سے قرض واپس کر سکے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ذکر آ گیا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے قرض دیا تھا تو سود پر یا کچھ سود کی رقم بھی کھا چکے ہو سود کی حرمت کی وجہ سے، سود تو چھوڑ ہی دیا ہے، اگر سود کے ساتھ ساتھ اصل رقم بھی اس کو بخش دو تو یہ انفاق ہو جائے گا، یعنی یہ خیرات کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا، تو اس طرح تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہوا کہ اگر تمہارا مقروض تنگی میں ہے، تنگ دست ہے، پھر انتظار کرو، یعنی اس کو تنگ نہ کرو جا جا کے کہ میرا قرض واپس کرو، تو انتظار کرو کہ اس کی فراخی تک مہلت دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو گے، اگر تم بخش دو گے وہ جو اصل رقم ہے اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے، تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے، تو ان کنتم اگر تم اس کو بخش دو گے تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہے، اگر تمہیں اللہ پاک نے حکمت عطا کی ہے اور تم اولو الالباب ہو، تم اس نفع اس بچت کے امیدوار بنو جو کہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں تمہیں ملے گی، تو اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے۔ واتقوا یوما، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی ایسا دن قیامت کا دن، روز محشر کے حساب و کتاب سے ڈرایا جا رہا ہے، مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس دن سے ڈرو، یعنی جس دن یقین رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے اور تمہیں اس میں پیش ہونا ہے۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ماں کیا پورا دیا جائے گا، ماں کا سبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں روز محشر کے حساب و کتاب، ثواب و عذاب کے ذکر پر سود کی آیات کو ختم کر دیا، اور اے ایمان والو اپنے اعمال درست کر لو، اس دن سے ڈرو جب کہ تمہیں مالک ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس عمل کا جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دنیا کے ہر کونے سے ظلم ختم ہو جائے، ہر دوسرا انسان جو خدا بنا بیٹھا ہے وہ اس خدا کے خوف سے ظلم و زیادتی سے توبہ کر لے کہ جس کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضر ہوں گی انشاءاللہ بشرط زندگی ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔